वालेकुम अहमदाद सुमरो। 3-4 अहम मामलात हैं। एक तो मामला है नवाज शरीफ साहब का लंदन जाने का, दूसरा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का सिलसिला शुरू हो गया हुआ है, इलेक्शन का शेड्यूल भी तब्दील हो गया हुआ है, और फिर मामला है पाबंदियां लगने का। पाबंदियां लग सकती हैं इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर, और ये पाबंदियां सोशल मीडिया पर भी लगाई जा सकती हैं, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। तो इन सारे मामलात पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब जो इन दिनों मुतहरिक हैं, बहुत ज़्यादा मुतहरिक पार्टी की इजलासों के हवाले से, पार्टी की जो टिकटों की तकसीम के हवाले से मुसलसल मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इजलास कर रहे थे। 2-3 दिन उसका वक्फा रहा इजलासों का। तो वक्फे के बाद जो चीज़ें सामने आई उसमें तरह तरह की बातें और तरह तरह की खबरें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत शोर मचा हुआ है, और कुछ लोग पहले भी इशारे दे रहे थे, दोबारा भी इशारे दे रहे हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अब लंदन जा रहे हैं। इस मामले पर मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वाकई लंदन जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन इमरान खान साहब के लीडर, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। इमरान खान के लीडर, आप सोचें ना, इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं, उनके चेयरमैन तो पार्टी के अपना गोहर है, वो तब तक हैं, बैरिस्टर गोहर साहब, जब तक जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, अपना पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो जब तक बरकरार रहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के जो एक रुकनी बेंच का फैसला था इलेक्शन कमीशन के फैसला मुअत्तल करने का, उसके खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान किया। पहले सोचा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, मगर अब खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है पेशावर हाई कोर्ट में जाकर फरीक बनेगा, क्योंकि एक रेमेडी अभी तक वहाँ पर है। जो सिंगल रुकनी बेंच था, उन्होंने ये फैसला दिया था जज साहब ने कि मुअत्तल उनकी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का, और फिर मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया कि वो डीबी बनाए। तो जब मामला डीबी में जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं कि हमारे पास वहाँ पर मौका मौजूद है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट फिर वही कहे कि जी आप उधर चले जाएं, डीबी में अपना पेशावर हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि मामला वहाँ चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया हुआ है। तो बल्ले के निशान का मामला तो चल ही रहा था। अब वो गोहर साहब तो बज़ाहिर तो गोहर हैं पीटीआई के चेयरमैन, लेकिन इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब वो वीलॉग किया करते थे, जब वो आज़ाद थे, जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, जब वो इंटरव्यूज़ दिया करते थे मीडिया को, तो उनकी नज़र में सिर्फ एक शख्स ऐसा था उनकी पार्टी में जो लीडर बनने के काबिल था, और उस शख्स का नाम है मुराद सईद। 9 मई से पहले मुराद सईद साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में अंदर थे। उनको एक क्या होता है, तंबू शंबू लगा के दिया गया था, और वहाँ वो क़याम करते थे, और जो केपीके से लोग वहाँ पर लाकर बिठाए गए थे ज़मान पार्क में, उनकी हाज़िरियाँ लगाना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, ये सारा कुछ ये मुराद सईद साहब की ड्यूटियाँ थी। तो उसके बाद 9 मई के बाद मुराद सईद साहब ऐसे गायब हुए कि पता ही नहीं चल रहा। एक बार उनको गिरफ्तार करने के लिए एक छापा पड़ा था, मगर वो वहाँ से निकल गए थे, तो कुछ और लोग गिरफ्तार हुए थे, बाद में रिहा कर दिए गए। लेकिन अब मुराद सईद साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी उनकी मफरूरी में ही जमा हो गए, यानी 4 से, और केपीके में सवात से खबर ये आ रही है कि जनाब वो उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं, और उनके वकील और पीटीआई के रहनुमा सुहेल सुल्तान एडवोकेट ने इसकी तस्दीक की है। मुराद सईद के अकेले के नहीं हुए मुस्तरद, बल्कि वहाँ जो है वो अपना साबिक एमपी हैं मियाँ शराफत अली, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं। इसी तरह साबिक एमएनए सलीमुर रहमान, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं। तो ये जो, और अपना साबिक सूबाई वजीर हैं डॉक्टर अमजद, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए हैं। तो ये सिलसिला अब चल पड़ा हुआ है। वो जो शुरू में जब कागजात जमा हो रहे थे, तो उस वक्त पीटीआई वाले शोर मचा रहे थे कि कागजात जमा हो गए, कागजात मंजूर हो गए, ये हो गया, वो हो गया। भाई पहले ज़रा प्रोसीजर तो समझो कि कागजात इस तरह जमा होते ही मंजूर नहीं होते। स्क्रूटनी होती है, एतराज़ात होते हैं, फिर एतराज़ात में उनके खिलाफ एतराज़ उठाने वाले कुछ सबूत गवाहियाँ पेश करते हैं, तो उस सूरत में कागजात मंजूर या मुस्तरद हो सकते हैं। तो ये तो हो गया आगाज़। अब पीटीआई के कोई ऐसे 100-150 ऐसे रहनुमा हैं जो मफरूर हैं। अच्छा, उनमें हमाद अज़हर साहब, उनके कागजात जमा हो गए, कागजात जो है उनके
قبول کر لیے گئے جمع ان کے ہونے تک۔ اچھا، اب ان کے اوپر بھی اعتراض آ گیا ہوا ہے۔ ان کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ جی انہوں نے تو اب دستخط ہی نہیں کیے، جعلی دستخط ہیں، وہ تو مفرور ہے، اور پھر مفروریت کی بنیاد پر، اشتہاری ہونے کی بنیاد پر بھی ان کے اوپر ہی کہا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ ضبط کیے گئے، اپنا وہ کر دیے گئے ہیں، بلاک کر دیے گئے ہیں، پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ جن کے شناختی کارڈ بلاک ہو وہ تو نہیں لڑ سکتے ظاہر الیکشن، جب تک ان کے شناختی کارڈ جو ہے وہ ان کے مل نہ جائیں۔ تو عمران خان پی ٹی آئی کی طرف جو اب جو اگلا مرحلہ ہے نا الیکشن کا، وہ ظاہر ہے یہ نامزدگی کاغذات وغیرہ کا، تو اس میں اب مسترد آپ کو روزانہ خبریں ملیں گی، اور ایک جگہ سے نہیں، ملک بھر سے ملیں گی۔ پہلے حلیم عادل شیخ کے مسترد کر دیے گئے تھے کاغذات کہ جی کاغذات مسترد ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے ایک دلچسپ صورتحال پیدا کر دی تھی۔ الیکشن کمیشن نے تو پہلے پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس لینے کے بعد جو پارٹیوں کی فہرست تھی اس میں پی ٹی آئی کے سامنے سربراہ کا نام وہ نہیں تھا، نشان نہیں تھا، اور پھر جن پولیٹیکل پارٹیز نے پریارٹی لسٹ جمع کروائی تھی مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتوں کی، تو وہ لسٹیں بھی شامل نہیں تھی، کیونکہ پارٹی تھی نہیں تو لسٹیں کہاں پر الیکشن کمیشن آویزاں کرتا، پبلش کرتا۔ تو لیکن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے ٹوئسٹ دیا۔ اب ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے خواتین کی مخصوص نشستوں کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے، اور کیونکہ یہ خود بھی جا رہے ہیں اپیل میں یا فریق بن رہے ہیں، تو اس کے مد نظر مخصوص نشستوں کے حوالے سے خواتین کی انہوں نے اس پر الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی اور باقی شیڈول جو ہے نا وہ سارا چینج کر لیا۔ اب اسکروٹنی ہوگی 13 جنوری تک، اچھا، اور اعتراضات دائر کیے جائیں گے 16 جنوری تک۔ ٹریبیونلز 20 جنوری تک اعتراضات پر فیصلے کریں گے۔ امیدواروں کے جو کاغذات نامزدگی ہیں واپس لے سکتے ہیں جو واپس لینا چاہیں 22 جنوری تک، اور پھر حتمی فہرست 23 جنوری کو جاری ہوگی، یعنی یہ کوئی 10 دن آگے معاملہ چلا جائے گا۔ ابھی الیکشن کمیشن نے شیڈول میں کر لی ہے تبدیلی۔ اب تبدیلی کے پیچھے ظاہر ہے عدالتوں کے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کے مطابق الیکشن کمیشن کو معاملات اپنے آگے بڑھانے ہیں، تو اس وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کے لندن جانے کے معاملے سے پہلے، کیونکہ مطلب طرح طرح کی خبریں آتی ہیں نا بھائی، اب وہ ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اور یہ خبر غلط بھی نہیں ہے، یہ خبر بہت حد تک ٹھیک بھی ہے۔ تو لیکن پہلے کہ بڑے عرصے سے ایک چیز تھی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا چین یا اس طرح کے دوسرے ممالک کی طرح، تو تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ بدقسمتی ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے، اداروں نے وہ جو ان کی محبت میں مبتلا تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے ایسا نیٹ ورک بچھایا تھا، ایسی سرنگیں بچھائی تھی کہ وہ ابھی تک ڈسمنٹل نہیں ہو رہی۔ آج بھی تحریک انصاف سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے، گراؤنڈ پر کچھ ہے نہیں ہے، سوشل میڈیا پر بھائی مطلب جو بھی چیز، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک خاتون نورین رو رہی ہیں، مطلب میں نے تو اس پر ویلاگ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اتنی بےہودگی تھی وہ خاتون نے پھر سامنے خود آ گئی کہ جی کیا مسئلہ تھا، تو وہ کہہ رہی جی میں سوشل میڈیا بھی استعمال نہیں کرتی، میں تو بڑا مہذب طریقے کی سیاست کرتی تھی، ایک مطلب پڑھی لکھی خاتون۔ بہرحال تو وہ بن گیا، ہوا بن گئی، بلا بن گئی، قابو مونسٹر بن گیا، قابو میں نہیں آ رہا۔ اب کھل کر اس پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پابندیوں کی باتیں تو ہمارے یہاں چلتی آ رہی تھی نا، لیکن اب آپ سوچیں کہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے خطاب کیا ایک تقریب سے، نیشنل فارمرز کنونشن سے، اور اس میں کہا کہ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جھوٹی خبروں سے تاثر دیا جا رہا ہے، جیسے ریاست وجود کھوتی جا رہی ہے، قوم کے ساتھ مل کر ہم ہر قسم کے مافیا کی سرکوبی کریں گے۔ اچھا، باقی انہوں نے دیگر مسائل پر بات چیت کی ہے، لیکن سوشل میڈیا جو باقی اس میں انہوں نے جو ان کی اولویتیں ہیں، اپنا وہ جو گرین پاکستان انیشیٹو اور دوسرے معاملات ہیں، ماحولیات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، دوسری چیزیں کافی ساری انہوں نے اس پر بات چیت کی ہے، جو ہمیں مسائل پانی کی وجہ سے اور ماحولیات گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے جو ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کا انہوں نے بات چیت کی ہے، اور پھر وہ جو کارپوریٹ فارمنگ کا ایک ہے پروجیکٹ، اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ تو
اب ان کی بات جو آرمی چیف کی ہے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ وہ ہیجان کی کیفیت برپا کی ہوئی ہے، انہوں نے ہیجان برپا کیا ہوا ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پاکستان کی ریاست ناکام ہو چکی ہے، ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اس وقت جو کچھ چل رہا ہے یہ تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں، اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ بدقسمتی سے یہ اسی ادارے نے پراپر ایک نیٹ ورک بنا کے دیا تھا پروجیکٹ عمران خان کو، اب اس کو ڈسمنٹل وہ نہیں ہو رہا، تو اب آرمی چیف جب یہ جب بات کریں کہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ہم ان کی سرکوبی کریں گے، تو ظاہر ہے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پاکستان میں ہیں، پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو تو ایف آئی اے کے ذریعے دیگر اداروں کے ذریعے پکڑا بھی جاتا ہے، مقدمات بھی ہوتے ہیں، سائبر کرائم کے تحت ان کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی ملک بیٹھا ہے، کوئی کسی ملک بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تعداد زیادہ ہے، وہ زیادہ جو پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا میں اور اس طرح کی پروپیگنڈا کہ پاکستان تو عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ ان کا ہے نا، تو وہ پروپیگنڈا کرنے والے تو بیٹھے ہوئے باہر۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پہ پی ٹی آئی کے وکیلوں نے بتایا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمارے ٹوٹل 8 لاکھ ممبر ہیں رجسٹرڈ، اور 8 لاکھ ممبروں میں سے 6 لاکھ تو باہر ہیں، سمندر پار پاکستانی ہے، تو 6 لاکھ میں سے سارے ممبر تو نہیں ہے، لیکن جو اپنا جو سارے اوورسیز تو ممبر نہیں ہے، لیکن جو 6 لاکھ ہیں اس کو 3 گنا لگا دو جتنے عمران خان صاحب کے لیے وہاں بیٹھ کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر پورا نیٹ ورک ادھر ہے، وہاں سے آپریٹ ہوتا ہے۔ تو پھر سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ باتیں تو پہلے بھی چل رہی تھیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ کسی طرح کنٹرول کیا جائے، عمران خان کے دور میں ہوا، پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں، تو اب جب آرمی چیف یہ بات کر رہے ہیں تو کیا وہ یہ اشارہ اس طرف ہم سمجھیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح پابندیاں لگانی ہیں، یوٹیوب بند کر دینا ہے، ٹویٹر بند کر دینا ہے، فیس بک بند کر دینا ہے، انسٹاگرام بند کر دینا ہے، یا کچھ اور کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں ان کو پکڑیں، یہ پابندیاں سوشل میڈیا پر یہ تو پاکستان کو دنیا جہان میں مزید جو ہے وہ بدنام کر سکتی ہے، ظاہر ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف جو بات کر رہے ہیں اس کا اشارہ اس طرف ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں تو لہذا ایک خدشہ، ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ اچھا، اب نواز شریف صاحب کا معاملہ، جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مسلسل کوئی 20-25 اجلاس کر چکے پارٹی کے، اور ان اجلاسوں کے دوران پھر انہوں نے ایک وقفہ بھی کیا، اور اس وقفے کے بعد ایک مسلسل شور و غوغا ہوا ہے کہ جی نواز شریف پاکستان سے واپس جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں نواز شریف۔ یہ ضرور تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ خبریں تھیں کہ وہ ایک وزٹ الیکشن سے پہلے شاید کریں، اپنا پاکستان سے باہر شاید جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا چیک اپ وغیرہ، تو اس کے لیے شاید وہ جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال تو اب جو چیزیں ہیں وہ ذرا اس سے ہٹ کے بتائی جا رہی ہے کہ جی وہ جو معاملات تھے فوج کے ساتھ وہ طے نہیں ہو رہے سارے، تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ باہر جائیں گے اور چلے جائیں گے، تو اس میں جو چیزیں علالت کی حد تک تو نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہونے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو اجلاس نہیں ہوئے جس کو بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کراچی گئے ہوئے ہیں، اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب، یہ سارے کراچی گئے ہوئے ہیں، تو وہ جو ان کا پارلیمانی بورڈ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس دوران پھر اجلاس ظاہر ہے کس طرح ہونے، تو اس کے لیے انہوں نے وقفہ دیا ہے۔ اور ہمارے دوست انیک ناجی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کل، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ وہ لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ حمزہ شہباز کے نام سے تلخی کی افواہیں پھیلی ہیں۔ کل نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور احباب کے ساتھ انتہائی خوشگوار ماحول میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ نواز شریف کے ساتھ حمزہ بھی بیٹھے تھے، پھر مریم نواز تھیں جو حمزہ کے ساتھ کھانے کی میز پر بہنوں کی طرح خیال رکھتی تھیں، پھر اجمل جامی نے کہا کہ اچھا تو ماشاءاللہ 3-4 اجلاسوں سے غیر حاضری پھر یقیناً ذاتی وجوہات کی بنا پر ہوگی، ہیں جی، تو اس پر انہوں نے لکھا کہ جامی جانی شرارت سے باز نہیں آتا، عرض ہے کہ صرف کل نہیں، پیر، منگل اور بدھ کو بھی وہیں تھا،
وہاں ایک لمحے کی تلخی نہیں دیکھی. نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز رہی, گلا خراب تھا, پھر بھی کام کرتے رہے. حمزہ شاید ایک دن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں تھے, باقی آپ بادشاہ ہیں جو چاہے فرمائیں. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں کہ جی ناراضگیاں ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہیں, خاندان کے اندر کچھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, تو اس وجہ سے نواز شریف رٹ کے لندن جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب ظاہر ہے ان کو کئی عارضے لاحق ہیں اور وہ اتنے صحت مند نہیں ہیں, اس وجہ سے وہ کھل کر شاید الیکشن کیمپین کی طرف بھی ابھی تک نہیں آ پا رہے. تو وہ پاکستان الیکشن سے پہلے اگر گئے بھی تو چند روز کے لیے جائیں گے اپنے چیک اپ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آخری چانس ہے. اگر اس بار الیکشن ڈٹ کر نہیں لڑا اور دوبارہ حکومت نہ بنائی تو پھر چانس ملنا ممکن نہیں ہوگا شاید, وہ نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.